अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो महवर नज़र आता है वो है आज़ाद कश्मीर और उसके इंतखाबात। आज हमने यही देखा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े रहनुमा हैं और मरीम नवाज़ साहिबा यानी कि पंजाब की वज़ीर आला, ये दोनों शख्सियात आज आज़ाद कश्मीर में जमा थे। और जिस तरीके से जो एक इलेक्शन कैंपेन की इंतखाबी मुहिम जो पूरी चल रही थी उसकी जो कैंपेनिंग की जा रही थी और जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही थी, ऐसा लगता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। एक तरफ मियां साहब ये भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहूँगा कि वो मुझे AJK का प्राइम मिनिस्टर ही बना दें अगर तो ये तमाम मसाइल हल नहीं होते। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनकी तनकीद का जो हदफ था वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और खुलकर वो ये कहती रहीं कि आप अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जहां बिलावल भुट्टो साहब ने भी बारहा वफाकी वज़रा के ऊपर खुलकर तनकीद की है, उसके जवाब में आज के जलसे में बड़ी हद तक मुस्लिम लीग नून ने वो हिसाब बराबर करने की कोशिश की है। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आज़ाद कश्मीर की वजारत आला की कुर्सी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है और जिसने अपना हाथ मिलाना मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा JUIF से बेहतर समझा, क्या इनके दरमियान राइवलरी बढ़ेगी या फिर सिर्फ ये एक इंतखाबी सियासत का गेम है जो कि इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म हो जाएगा? इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर से शुरू करना चाहूँगी। आपने ख़ुद भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की डेवलपमेंट्स में काम किया, अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब का आज जो विजिट था आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब को मैं कहता हूँ कि जी मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बना दें अगर आप लोगों से मसले हल नहीं हो रहे हैं। और मरियम साहिबा ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी यहाँ लोग आकर तकरीर कर रहे हैं और वो अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तो अगर तो आपने भी गुफ्तगू सुनी हो तो क्या आप समझेंगे कि बस ये इलेक्शन कैंपेन की वजह से हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूजिक है या वाकई मुस्लिम लीग नून डायरेक्टली पीपल्स पार्टी को हदफ तनकीद बना रही है? शुक्रिया। गुजारिश है कि ये तो इनका इंटरनल मामला हुआ ना कि PMLN ने किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, नवाज़ शरीफ को नहीं बनाया तो शहबाज शरीफ को बना दिया। और अगर मरीम नवाज़ साहबा ने प्रॉबली अगर क्रिटिसाइज़ किया अगर चेयरमैन बिलावल को, तो हम तो उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हम तो उनको गवर्नमेंट बनाने में उनकी मदद की है और उनकी लेजिस्लेशन में मदद करते हैं, अमेंडमेंट्स में मदद करते हैं। लेकिन हमने कैबिनेट स्लॉट तो नहीं दी, ना एग्जेक्टिव की अथॉरिटी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो जो उनकी गुफ्तगू है वो मेरा ख़्याल है वो मियाँ साहब और उनकी बेटी वो PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कुछ परेशान नज़र आते हैं। हमारी वजह से तो ना तो हमने उनको परेशान किया ना तो हमने, हाँ हमारी सियासत उनके ताबे नहीं, हमारी पॉलिसीज़ उनके ताबे नहीं। हम पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंटली करते हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स पे करते हैं जो पॉलिटिकल विजन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, मोहतरमा ने दी और आज चेयरमैन बिलावल लेके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस पर बिलीव करती है और अपना मैनिफेस्टो दे के कंटेस्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ है ये कोई इंटरनल इशू है तो वो आप उनके किसी पार्टी रहनुमा से इस पर गुफ्तगू कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन बुखारी साहब, वो जो प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कर रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनने की वो बात कर रहे थे कि मुझे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दें आज़ाद कश्मीर का। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब ने भी ये बात कही कि जो बाज़ वफाकी वज़रा हैं वो भी तकरीर करके आज़ाद कश्मीर के इशू को ख़राब कर रहे हैं। आपके ख्याल में वाकई क्या मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिन्होंने सिचुएशन को ज़्यादा वर्स कर दिया आज़ाद कश्मीर की? मैं तो एंडोर्स करूँगा, मैं एग्री करूँगा, बल्कि मैं चेयरमैन बिलावल के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करूँगा, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं। मैं 12 इस पर कई इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। तो मैंने कैटेगोरिकली कहा कि इस इशू को ख़राब करने में राना सनाउल्लाह साहब का रोल है, ख्वाजा आसिफ साहब का रोल है। और क्यों ये जो रेफ्यूजीज़ की सीट्स पे क्यों कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई? जब एक बंदा कहे जी 11 सीटें तो से हमारी काउंटिंग शुरू होती हमारी जेब में, तो मीनिंग देयर बाय कि उनका जो आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो वोटर है, वो समझता है कि पंजाब में जो सीटें 11 सीटें हैं उनमें दाल दी होती है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। तो जो जमात आज़ाद कश्मीर की 33 सीट्स पे मेजॉरिटी हासिल करती है, अल्टीमेटली ये इनका जो
ریفیوجی سیٹ ہے وہ ان کا اسٹرینتھ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی. اور پھر چیئرمین نے کہا خواجہ صاحب کے بارے میں تو درست کہا انہوں نے, اور آئی ایگری ود مائی لیڈرشپ. صحیح. اچھا سر یہ فرمائے گا کہ یہ آپ تو خود تمام سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے ہیں, یہ جو گورنمنٹ کے وزراء سم ٹائم تنقید کرتے ہیں, جیسے خواجہ آصف صاحب کی آپ نے ذکر کیا, اور بھی لوگ ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کیا وفاقی حکومت جو وزراء ان کے بیانات دیتے ہیں اس کو ڈس اون تو نہیں کرتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کشمیر سے متعلق خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں تو ایک طرف, لیکن گورنمنٹ کو خود کتنا نقصان پہنچا رہا ہے ان کی اونرشپ لینا ان سٹیٹمنٹس کی؟ اس کو پرائم منسٹر صاحب کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے, بلکہ اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ان کی حکومت کو پبلکلی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو نوٹس لینا پرائم منسٹر کا کام ہے. کیبنٹ ممبرز جو ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر وہ کلیکٹیو ڈیسیژن لیے جائے تو پھر اسی لیے چیئرمین بلاول نے کہا کہ اس کا افیکٹ اور امپیکٹ تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں بالکل ہے, اور اگر یہ کلیکٹیو ڈیسیژن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے چیئرمین نے کہا کہ ان کو فارغ کریں وزارت سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی ایٹیچیوڈ, ان کی سوچ, ان کی اپروچ از ناٹ پولیٹیکل. مطلب میں نے سنا کہ الیکشن شیڈول ہیز بین چینجڈ, آپ نے بھی سنا ہوگا, اور ڈیٹس چینج کر دی گئی ہیں. تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا, میرے چیئرمین نے کہا تھا, میں نے بھی کئی انٹرویو میں کہا کہ جناب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے ذرا الیکشنز کو ڈیلے کر لیں, گفتگو شریف ہوئے. تو وہ کہا نہیں جی آئین یہ بات کہتا ہے, آئین اجازت نہیں دیتا. اب میرا سوال ہے ان سے, کدھر گیا آئین آپ کا؟ کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ رانا سنالا بھی کر رہے تھے, اور ایک اور ڈاکٹر, کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ان کا منسٹر, وہ بھی کہہ رہا تھا. تو واٹ از دس, پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل اپروچ سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر, اور پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے ویژن بڑا کلیئر ہے. اچھا سر, بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ لوگ پولیٹیکلی بڑا دور تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب آزاد کشمیر کے الیکشنز میں یہ, کیونکہ اس حوالے سے ایک آخری سوال ہے کہ وہاں جے وائی فے کے ساتھ ہاتھ ملانا پریفر کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے انسٹیڈ آف مسلم لیگ نون, لیکن مولانا صاحب کا وہ ایک سٹیٹمنٹ بڑا گردش کرتا رہا کچھ دنوں پہلے جو انہوں نے شہداء سے متعلق دیا. آپ نہیں سمجھتے, ویسے پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈیم تو کیا ہے, لیکن جتنے قریبی تعلقات مولانا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان سے اس حوالے سے کہیں بات چیت ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اس بیان کے اوپر اتنی گفتگو بھی ہوئی اور اس کے باوجود بھی وہ الائنس برقرار ہے آپ لوگوں کا اے جے کے میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارا الائنس تھا ان کی سٹیٹمنٹ سے پہلے, اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کا فال بیک کیا ہوگا؟ وہ فال بیک پہ تو مولانا صاحب پہ ہوگا نا. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو سٹیٹمنٹ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سٹیٹمنٹ پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب کو متعدد گفتگو کرنی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی نے بڑا واضح میرے چیئرمین نے کہا کہ جی آرم فورسز از مائی ریڈ لائن. تو پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ تو ہم پہ نہیں پڑے گا. اگر کوئی کانسٹیچوئنٹس ہیں, کوئی ووٹرز ہیں, وہ اس پہ ریزینٹمنٹ دیتے ہیں تو مولانا صاحب پہ دے گے یا ان کے کینڈیڈیٹس پہ دے گے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ تو کوئی ریزینٹمنٹ نہیں ہوگی. صحیح. اچھا اب سر تھوڑا سا ٹیررزم کے حوالے سے سوال, آپ کے خیال میں اس وقت بلوچستان میں جو چل رہا ہے آپریشن شابان, ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بھی ملے ہیں 2 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی. خبریں ہیں کہ شاید وہ کسی حد تک وہاں جن لوگوں نے دھرنا یا سٹنز کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کائنیٹک آپریشن اور ساتھ میں بات چیت دونوں ہی بلوچستان کا الٹیمیٹ حل ہے؟ ہم کے پی کی مثال دیکھ چکے ہیں کہ کے پی میں بھی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ ریزلٹس نہیں مل سکے. تو کیا بلوچستان میں اسٹریٹجی کامیاب ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے وہ بالکل ہیں, اور ہمارے چیف منسٹر ہیں ادھر, اور کہ چیئرمین بلاول نے بھی کہا, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ گولی اور بندوق سے مسائل حل نہیں ہوتے, اور جو ریاست دشمن ہیں ان کو تو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے.
لیکن جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, یا ان کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہیں, اس پہ ضرور بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. اور پولیٹیکل فگرز ہیں بلوچستان میں جو محب وطن ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. ان کے کوئی گریونسز ہیں تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے. وفاقی حکومت کرے, صوبائی حکومت کرے, لیکن وہ جو ریاست دشمنی کرتے ہیں, وہ کسی اور دشمن ملک کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, یا ان کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ تو پھر سخت ود آئرن ہینڈ ان سے ڈیل کرنا چاہیے. ان کو تو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو سر سی ایم بلوچستان کی تبدیلی کی افواہیں بھی چل رہی تھیں مالک بلوچ صاحب کی ملاقاتوں کے بعد, آپ کو کیا لگتا ہے یہ درست ہیں یا افواہوں کی حد تک ہی ان کو لیا جائے؟ دیکھیں, افواہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کنکریٹ اور بڑی اسپیسیفک خبر ہے تو بات کریں. پولیٹیکل پروسیس میں یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں, لیکن سو فار ان کے پاس میجورٹی ہے, ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, ان کے پاس سپورٹ ہے. اور پرائم منسٹر جو چیف منسٹر جو بنایا, میری قیادت نے بنایا, تو میری قیادت کا ہی فیصلہ ہوگا. تو اس پہ تو میں کیا اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا. صحیح, کیونکہ سر وہ عبد المالک بلوچ صاحب کی بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس لیے تھوڑی سی اسلام آباد میں افواہیں گردش کر رہی ہیں. عبد المالک بلوچ صاحب کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے؟ پیپلز پارٹی تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہاں پہ. یہ ہاں بالکل دیکھو نا, پارلیمانی جمہوریت میں ایوان میں جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے, چیف ایگزیکٹو اسی کا ہوتا ہے, لیڈر آف دی ہاؤس وہی ہوتا ہے. سو دس از آؤٹ آف کویسچن. ملاقات ہونا کوئی بری بات نہیں, وہ پرائم منسٹر سے پہلے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک اور سوال, آپ کے خیال میں اس وقت جو نون لیگ کی کنڈیشن ہے, اکنامک چیلنجز اور تمام چیزیں اپنی جگہ, پیپلز پارٹی نے بڑا ساتھ دیا ہر مشکل ٹائم پہ. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں بار بار یہ ہر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں جی ہم ایک نئی ترمیم لا رہے ہیں, 28ویں ترمیم کے اوپر پچھلے 2 مہینے سے ایفرٹس کر رہے ہیں یہ, لیکن آپ لوگوں نے بھی اپنا ایک اسٹرانگ سٹانس رکھا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کتنی مشکل فوٹنگ کے اوپر یہ گورنمنٹ ہے, یا ویک فوٹنگ کہہ لیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے اور پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیں تو یہ گورنمنٹ کا سٹے کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ ٹائم گزار لیں گے آسانی کے ساتھ نون لیگ والے؟ ہم نے تو آغاز میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کہ آپ 5 سال حکمرانی کریں, آپ حکمرانی کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو بہرحال ان کو سپورٹ کرنا تھا. 28th امینڈمنٹ کے لیے یہ اسپیکولیشنز ہیں, میں تو اسپیکولیشن پہ بات نہیں کرتا. اگر ان کے پاس کوئی پرپوز ڈرافٹ ہے تو میری قیادت سے شیئر کریں, پھر میری قیادت اپنی پارٹی میں ڈسکس کرے گی. لیکن یہ خالی معتبر ذرائع سے اور مؤثر ذرائع سے یہ خبر ہے, تو میں تو اس پہ ڈسکس نہیں کرتا until I see the proposed amendment. جب تک وہ سامنے نہیں ہوتی, I don't want to comment on that. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور بہت ہی دلچسپ انداز میں بہت صحیح جو افواہیں ہیں اس کا انہوں نے بڑا ایک کلیئر جواب بھی دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, اور خاص طور پر آزاد کشمیر میں اس وقت جو انتخابی ماحول گرم ہے, اس میں ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کی تقریریں ہیں, اور آج اس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ, اور کہا جائے کہ خود نواز شریف صاحب اس کیمپین کا حصہ بنے, اور اس میں انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بھی بنا رہے تھے. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم سیاسی ان تمام داؤ پیچ کی بات کر رہے ہیں, وہیں کچھ ٹیررزم کے حوالے سے جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اسپیشلی ان ریلیشن ٹو بلوچستان, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی محاذ کے اوپر امریکہ ایران سچویشن کسی طریقے سے بھی کول ڈاؤن نہیں ہو سکی ہے, اور پاکستان اس میں بڑا ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت انٹرنلی بھی بہت سارے ایشوز میں الجھا ہوا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آپریشن شابان چل رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑا ایک سکسیسفل آپریشن ہے, لیکن بلوچستان میں کچھ شوری زدہ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر اوبویسلی صوبائی گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. کس حد تک اس کے اوپر کام ہو سکا ہے؟ پھر اس میں اگر دیکھا جائے تو کیا واقعی بی ایل اے اور خاص طور پر اب جو ٹی ٹی پی کا انفلوئنس بلوچستان میں بھی اب پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. پھر اگر اس کے بالکل پیرالل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خیبر پختونخوا کی سچویشن کو بھی مد نظر رکھا جائے, تو پاکستان مختلف محاذوں کے اوپر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہے, لیکن اس کے بالکل ساتھ ساتھ پاکستان بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. ایک ملٹی ٹاسکنگ جو کہنا چاہیے ایجنڈا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک جو ہماری
ٹیمز ہیں ان کے پاس موجود ہے، ہم کتنے تحمل کے ساتھ اندرونی معاملات بھی اور بیرونی معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اور ایسے میں کسی حد تک آزاد کشمیر کی جو سچویشن پیدا کی گئی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی بیرونی قوتوں کی وجہ سے، وہ بھی ایک طریقے سے انڈرسٹینڈیبل ایک سچویشن ہے کہ وہ بھی پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو ایک طریقے سے چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ان تمام چیزوں کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب. طارق صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر ایجنڈے پہ کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر میں بلوچستان سے شروع کروں تو آپریشن شابان نو ڈاؤٹ ایک سکسیسفل آپریشن ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت کی جو سچویشن ہے بلوچستان کی وہ بہتر ہوئی ہے یا مزید خراب ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے سے تو بہتر ہوئی ہے. آف کورس اگر آپ 2018 کی بات کریں کہ اس وقت بہت نارمل تھی، بہتر تھی. جیسے مفتی صاحب کا وہ مارے گئے، انہوں نے اسٹیٹ ود اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی 2006 میں. تو 2007 میں میری وہاں ایز اے جنرل آفیسر میری پوسٹنگ کی گئی، پھر میں 4 سال ایز اے وہاں جنرل آفیسر رہا. تو حالات بہت بہتر ہو گئے تھے. شروع میں تو خراب ہی تھے، بعد میں بالکل فرسٹ کلاس ہو گئے تھے. پھر بعد میں جب ہم مختلف آپریشن کیے، جو المیزان آپریشن کیا، رد الفساد کیا، ضرب عضب کیا، تو بہت بہتر ہو گئے تھے. پھر لیٹلی یہ خراب ہوئے، بٹ جس طرح سے حالات تھے پچھلے سال اس سے بہتر ہو رہے ہیں. بٹ مین ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ جو لوکل انہیں سپورٹ مل رہی ہے اور جو جا کے چھپ جاتے ہیں وادیوں میں، مکس ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں رپورٹ ہو رہا. تو وہاں کے دیکھیں گاڑیوں میں آتے ہیں اور آگے بلاکٹ لگاتے ہیں. جیسے لا انفورسنگ ایجنسیز پہنچتی ہیں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور ہم نے درجنوں مار دیے، دیکھیں کو 150 کے قریب تو یہ آپریشن شبان اور اس کے بعد باقی جو اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس میں یہ مارے گئے. تو یہ لوکل سپورٹ ہمیں کاٹنی ہوگی، اور وہ تبھی کٹ سکتی ہے کہ جب ہارٹس اینڈ مائنڈس کو آپ ون کریں، لوگ آپ کے ساتھ ہوں، وہ آپ کے نیریٹو پہ بلیو کریں. ان انسرجنٹ پہ یا بیرونی قوتوں کے یا جو لوگ باہر شر پسند بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہینڈلر، ان کے نیریٹو کو نہ سنیں. اچھا، اس میں سر ایک سوال ہے کہ آپ کے خیال میں صوبائی جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی وہ تو بڑا انویسٹ کر رہی ہے ایجوکیشن کے اوپر، یوتھ کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ اسی کا ہی کسی حد تک رزلٹ آنا یہ شروع ہوا ہے کہ اب جو میل ہیں یا لڑکے ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ اس طرف نہیں آ رہے، بلکہ اب وہ خواتین کو، لڑکیوں کو سوسائڈ بامر کے طور پر اب لانچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوبویسلی ایک طبقہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اب ان سے کنونس ہونا ختم ہو گیا ہے. دوسرا، یہ جو ٹی ٹی پی اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو انڈلج کر رہی ہے بلوچستان میں، وہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ ایسے ممکن ہو رہا ہے کہ ان کی انٹرسٹ آپس میں مل جاتی ہے نا، کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی اسٹیبلائز کریں. آبجیکٹیو ایک ہی ہے. اور دوسرا ہے کہ پیچھے سے دونوں کو پیسے مل رہے ہیں، اور دونوں ہی کو افغانستان کی سرزمین میں پناہ ملی ہوئی ہے. وہاں ان کے کیمپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، اور وہیں سے ان کو گائیڈنس ہو رہی ہے، اور وہیں سے ویپن مل رہے ہیں جو کہ شاید ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس بھی نہ ہو. اسالٹ رائفل ہے، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، رینج فائنڈرز آپ کو دیکھیں مل رہے ہیں. اور $7.3 بلین کا تو آپ کو پتہ اسلحہ ہی وہ چھوڑ گئے امریکن وہاں پہ. تو یہ سب چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن دشمن تو جو آپ کے کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں گے، وہ آپ کے دشمن ہیں. چاہے ایک انڈیا کو ہم لیتے ہیں، پھر افغانستان جو ہمارے بھائی بنے ہوئے تھے پیسوں کی خاطر بک گئے، اور وہ افغانستان عوام کی ترجمانی بھی نہیں کرتے، الیکشن ہی نہیں کرائے ہوئے، زبردستی گھس کے بیٹھے ہیں. جیسے آج کی رپورٹس ہیں بدخشاں صوبے میں کئی ڈسٹرکٹ پہ انہوں نے جو وہاں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ وغیرہ نے وہاں قبضہ کر لیا، وہ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو جو اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ بارڈر سخت سیل ہو، زیرو ٹالرنس ہو، اندر جو ہے لوگ ہیں ان کو آپ کانفیڈنس میں لیں. اگر آپ آپریشن کر رہے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے آپریشن کریں کہ بھئی یہ ہمارے اس علاقے میں انفارمیشن ہے، یہ ہماری پلاننگ ہے، ہم مل کے اس کو کریں گے، تاکہ آپ کو رپورٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ آپریشن کر رہے ہو لوگ آن بورڈ نہ ہو. اور پھر فوج تو کر ہی رہی ہے، تو فوج تو دیکھیں آپ کو کر کے ایک چیزیں اسٹیبلائز کر کے دیتی ہے، کلیئرنس کر کے آپ کے حوالے کر دیتی ہے، ایک سچویشن کریٹ کرتی ہے. اس میں بلڈ ڈاؤن تو پھر دیکھیں آپ کی بیوروکریسی نے، آپ کے باقی اداروں نے کرنا ہے، گورنمنٹ جاب کس نے پروڈیوس کرنی ہے، انفراسٹرکچر کس نے ڈیولپ کرنا ہے، وہاں سکول اور ہسپتال کس نے کھولنے ہیں، لا اینڈ آرڈر کس نے بہتر کرنا ہے، گورننس، یہ ساری چیزیں. تو یہ سارے پوائنٹ 14 ایکشن جو پوائنٹس ہیں اس پلان میں دیے ہوئے ہیں. اس میں 2-3 پہ صرف کام ہو رہا ہے خاص طور پہ کہ آپ اس کو ٹیررزم کے خلاف فورس استعمال کریں گے، اور جو ٹیرر فائننسنگ ہو رہی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی جب سے ہمیں فیٹ اپ سے انہوں نے گرین لسٹ سے نکالا ہے. باقی جو کرنے والے کام میں بتا رہا ہوں، عدالتیں کیوں نہیں کام کر رہی، ٹیررسٹ پکڑ کے ٹرائلز نہیں ہو رہے، بالکل وہ بیٹھے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں ان کو. بلوچستان میں کنوکشن ریٹ ٹوٹل 9% ہے. اب 9% کنوکشن ریٹ سے پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں.
تو ہمیں یہ مل کے صاف یہ چلنا ہوگا, تمام جو ہے قدم ملا کے چلیں گے تو یہ ختم ہوگا, پہلے سے کافی بہتر ہے. لیکن سر معذرت آپ کی بات کرتے ہوں, لیکن آپ کے خیال میں بلوچستان سے خیبر پختونخوا کی سچویشن کتنی ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ کو پتا ٹی ٹی پی کا لوگ تھے, اور پھر ایک وقت میں انہیں مجاہدین کہتے تھے, پھر یہ وہاں چلے گئے اس طرح سے. تو زیادہ تر تو شورش تھی یہ بارڈر کے جو ڈسٹرکٹ تھے, جو 7 ہماری تھیں ٹرائبل ایریاز, تو ان میں یہ لوگ موجود تھے. پھر جب یہ واپس لائے گئے ہیں پچھلی حکومت کے ادوار میں, اور لا کے لوکلز کو بتایا نہیں کہ واپس آ گئے ہیں, ود ویپن ساتھ آ گئے اور آ کے مکس لگے, پتہ نہیں چلا اس میں آ کے, اور پھر پیسے ان کو ملنے شروع ہو گئے, اور یہ پھر ان کا کنکلوژن ہو گئی تحریک طالبان پاکستان فتنہ اور خوارج کی, طالبان اس کے افغانستان کے ساتھ. تو اب یہ بھی ان کے بھی قدم اکھڑ چکے ہیں. دیکھیں جیسے آپ نے عورتوں کا کہا نا, فیمیلز کو استعمال کر رہے ہیں, تو دیٹ شوز اے ڈیسپریشن کہ اب یوتھ بات نہیں سن رہی, خواتین بیسیکلی سینسیٹیو ہوتی ہیں, نازک ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں, انہیں بلیک میل کرتے ہیں, باتوں میں لا کے بلیک میل کر لیتے ہیں, رپورٹیں ہیں, پھر ان سے تعلقات بنا کے باقی ویڈیوز دکھا کے پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو ان کے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے. دیکھیں جہاں جہاں ان کے ماسٹر پلانرز ہیں, جیسے ہرویار مری ہے, برامدہ بھگتی ہے, یہ سوئٹزرلینڈ میں اور کئی دفعہ دیکھے گئے ہیں وہاں پہ یو کے اندر, ان حکومتوں سے ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ ان پہ مقدمے کریں, ان کو لا کے پاکستان میں سزائیں دیں, اور جیسے وہ یہاں حرکتیں کر رہے ہیں ان کا جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان کا اس طرح سے ان کو پیچھا کریں, اور اگر ان کو ایلیمنیٹ کریں پاکستان کی. پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں کے دیکھیں جو لوکل کونسلر ہیں 18,000 کے قریب ہیں, تو وہ اگر 18,000 کو 38 ڈسٹرکٹ میں تقسیم ڈیوائڈ کریں تو آپ دیکھیں 25-30 تو ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ الیکٹڈ موجود ہیں. تو ان کی بات کیوں نہیں لوگ سن رہے, وہ کیوں نہیں ہمیں رپورٹ کر رہے؟ تو یہ تمام لوگوں کو ایم این اے, ایم پی ایز, سینیٹرز, لوکل کونسلرز کو آن بورڈ لے کے انہیں اپنے پلاننگ کا حصہ بنائیں, اور لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتیں, اور اس کا یہاں سے صفایا کریں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جیسے ہماری بہادر افواج, لا انفورسنگ ایجنسیز, انٹیلیجنس ادارے کام کر رہے ہیں, تو ایسے ایسے ان کے قدم اٹھنے شروع ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ پاک دھرتی جلد اس ناسور سے پاک ہوگی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, ہول آف دی سوسائٹی, ہول آف دی نیشن اپروچ. بالکل. اچھا سر, ایک کلیکٹیو ایفرٹ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی بڑا ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کا پورا ایک فیز تھا جنگ کا, اس میں تمام ہی ملکوں نے, مڈل ایسٹرن کنٹریز نے, پاکستان نے, قطر نے, مطلب سب نے مل کر ایک ایفرٹ کیا جس میں پاکستان کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول تھا. لیکن ایسا لگا کہ ڈائلاگ اور بات چیت کی بات بننے لگی, لیکن اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ گیا. اب اس میں کچھ شاید ایران اور امریکہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان کہاں پر کھڑا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپس میں ریزالو کر لیں, نہیں کرتے تو نہ کریں, یا آپ کو لگتا ہے کہ بیک ہینڈ کے اوپر ابھی بھی پاکستان کچھ کوششیں کر رہا ہے؟ نہیں, پاکستان کوشش تو کر رہا ہے. جو بیانات آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں سائڈ آپس میں رابطے میں ہیں, جو رابطے میں کون ہے؟ رابطے میں پاکستان ہے, ڈائریکٹ بات چیت دونوں سے کنیکٹڈ ہے. اور یہ جو بھی آئے ہوئے ان کے جو ہے انٹیریئر منسٹر اسکندر مومنی صاحب, تو دیکھیں یہ پریزیڈنٹ کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اگلے ہفتے ڈیڑھ کے اندر. اور ورنہ دیکھیں اگر نہیں ملیں گی تو دونوں کو نقصان ہوگا. اب دیکھیں پاکستان نے تو ایک اس میں کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم بنایا تھا, ایک ہائی پاورڈ باڈیز بنائی تھی, جو اوور آل اس نے 4 سب باڈیز بنا کے دی تھی, کہ ایک کمیٹی تھی جو اسٹریٹ آف ہرمز کو دیکھ رہی تھی, ایک سینکشن کو دیکھ رہی تھی, ایک نیوکلیر ایشو کو دیکھ رہی تھی, اور ایک لبنان کو دیکھ رہی تھی, لبنان اسرائیل کو. اور اس میں تھا کہ اگر کسی کو کوئی کمپلینٹس ہیں, کوئی پرابلم آتا ہے, تو ہائی پاورڈ جو کمیٹی بنائی تھی, اور جس میں پاکستان کے نمائندے بھی شامل, اس کو ریفر کرنا تھا. بجائے اس کو ریفر کرنے کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اسٹرائک کرنا شروع کر دیا. اور پھر امریکن نے جو کھولا, جو عمانی واٹرز سے 10.5 ناٹیکل مائلز کے, وہاں سے ٹریفک انہوں نے چلانی شروع کر دی. تو اس پہ ان کی ریزرویشنز تھیں کہ بھائی آپ اسٹریٹ آف ہرمز تو آدھا ہمارا ہے, آدھا عمان کا, تو ہم اپنے علاقے سے نہیں گزرنے دے رہے, تو آپ نے وہاں سے شروع کر دیا ہے, تو وہ آپ ہماری بغیر کانسنٹ کے نہیں کر سکتے تھے. اس قسم کے ایک دوسرے پہ الزامات تھے. اور پھر 7 جولائی کو ایران نے 3 جو ٹینکرز کو ہٹ کیا, ایک قطر والے کو LNG لے کے جا رہا تھا, کروڈ آئل سعودی عربیہ کا تھا, تیسرے کی آئیڈینٹی نہیں پتا. اس پہ پھر امریکہ نے ان پہ اسٹرائک شروع کر دی. تو اور بات کہاں تک اٹکی ہوئی ہے؟ سناب دیو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور جو ہے جب تک ایران نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں آتا ہم اسٹرائک کرتے رہیں گے.
اور ہمارا ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دھمکی دینا بند کریں, پہلے آپ حملے بند کریں پھر ہم بات کریں گے. تو اٹ از, اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک ریزرو ہے, کمرشل اور اسٹریٹجک ریزرو 2 سے 3 ہفتے کے رہ گئے. آج رپورٹ آئی ہے, دیکھیے اس میں. تو امریکہ بھی بہت بڑا پریشر ہے اور وہ زیادہ عرصہ نہیں کر سکتے. تو لیکن مزے کی بات دیکھیں آپ جو ہے کہ اسرائیل خاموش بیٹھا ہوا ہے. جس نے جنگ شروع کی, جس نے جنگ شروع کی اور جس کے کہنے میں امریکہ شامل ہوا, وہ تماشے بنا بیٹھا دیکھ رہا ہے, کچھ کر ہی نہیں رہا. تو آئی تھنک ہر ایوری جو ہے چاہے ایران ہو, امریکہ انڈر پریشر ہے. یہ ان کو تھوڑا ایگو سے ہٹ کے براڈر چیزیں دیکھنی ہوں گی تھوڑا, اور پورے دنیا کے فائدے کے لیے اس میں ہے کہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے اور بات چیت آگے چلے. اور اس کے لیے صرف اسلام آباد جو ہے, جیسے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ صرف پاکستان ہی میڈیشن کرا سکتا ہے, اور جو فریم ورک موجود ہے وہ اسلام آباد MOU ہی ہے. بہت بہت شکریہ سر, بہت ہی مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے. میجر طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینئر ڈیفنس اینالسٹ. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے پورا جو اس مسئلہ تھا اس کو ریزالو کر کے ایک MOU کی صورت میں دونوں فریقین کو بٹھا کر یہ پورا جو ایک نیکسس تھا اس کو حوالے کیا قطر کے, لیکن وہاں پر معاملات کچھ صحیح جم نہیں سکے دونوں ممالک کے بیچ میں. اور اسی لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان واز اے ویری فرسٹ اینڈ بیسٹ آپشن جو کہ اس پورے اس مسئلے میں اہم کردار ادا کر سکتا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت خاموشی کے ساتھ ایفرٹس تو کر رہا ہے, لیکن کس حد تک وہ ایفرٹس جو ہیں وہ کارگر بھی ثابت ہوتے ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو آگے رکھا ہے, وہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کے جو ایشوز ہیں وہ بڑے کنسسٹنٹلی چل رہے ہیں, اور اس میں بہت سی وجوہات ایسی بھی ہیں جو کہ اس وقت کی حکومت کی پیدا کردہ محسوس ہوتی ہیں. ایک طرف آزاد جموں و کشمیر کا اگر الیکشن دیکھیں تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجاً بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہیں اس میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس کا بھی بائیکاٹ کرے گی. لیکن اگر دیکھا جائے تو کس حد تک اس وقت اپوزیشن کی پریزنس ضروری ہے حکومت کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, تاکہ ایک جو چیک ہے وہ رہے عوام کی طرف سے, لیکن وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگست کے بعد سے اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاجی اپنا ایک نیا کیمپین شروع کرتی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی اتنا ہی فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئے جیسے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کرتی ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی رانا عاطف صاحب. رانا صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا PTI کو اٹ سیلف بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. پہلے ہم نے GB کے الیکشن دیکھے, پھر AJ کے الیکشنز میں بھی مسائل ہیں, لیکن اگر پولیٹیکلی میں آپ سے جانوں تو کچھ لوگوں کی ایون PTI کے ممبران کی رائے ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اپنی پریزنس نہیں کھونی چاہیے. یہ جو ابھی علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن کا بھی ہم بائیکاٹ کریں گے, قائمہ کمیٹیوں سے پہلے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں, آپ کے خیال میں ان کا نقصان نہیں ہو رہا؟ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کی پریزنس ہو تو حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم نہیں دیکھنے کو ملے گا؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا, یہ صرف ایک ہی چیز کا نام ہے, وہ ہے موریلٹی. ادر مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگوں سے ووٹ لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ صرف ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں. اور جب تک یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی, یہ دونوں سائڈز کو, بلکہ میرے خیال میں تو حکومت کی تقریباً 80% ذمہ داری حکومت کی ہے, 20% اپوزیشن کی ہے. کیونکہ حکومت نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں. حکومت نے ایک تو گورننس اور اکانومی کو چلانا ہوتا ہے, دوسرا حکومت نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ فنکشننگ ہے, تاکہ اس میں اپوزیشن کی جو وائس ہے وہ جو ڈسینٹ کی وائس ہے وہ سنی جا رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کیونکہ جمہوری جو روایات ہیں وہ صحیح طرح کبھی جنم نہیں لے سکیں, اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کو یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سوال کو ہی پلٹ دیتا ہوں, حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ہمارے تو جو ممبر ہے جوڈیشل کمیشن کے, میرا خیال وہ 2 ممبر ہیں, اس سے تو کوئی ویسے ہی فرق کوئی نہیں پڑنا. حکومت تو ہر چیز میں اپنی من مرضی کر رہی ہے. جب ہم کمیٹیز میں تھے بھی, ٹھیک ہے, 26ویں اور 27ویں ترمیم تو پاس ہو گئی, پارلیمان کے اندر اس کے اوپر ڈبیٹ ہی کوئی نہیں ہوئی. 26ویں اور 27ویں ترمیم ہمیں تو چھوڑے, حکومتی نمائندوں کو ترمیم کا نہیں پتا تھا. تو یہ تو اسٹیٹ آف دا افیئرز ہیں اس ٹائم جو چل رہے ہیں. دوسرا, حکومت کیوں یہ نہیں چاہتی کہ ایک فنکشننگ پارلیمنٹ ہو, ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہو؟
اس کی ایک وجہ ہے کہ حکومت آئی 17 ووٹوں سے ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا کرائسس ہے, یہ کرائسس کیوں نہیں ابھی تک ختم ہو رہا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی جو حکومت کی بنیاد ہے وہی بہت کمزور ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی بات درست ہے, آپ بالکل ٹیکنیکلی بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ ایک جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بھی اندر ہونا چاہیے. بالکل آپ کی درست بات ہے, میں اس بات سے ان پرنسپل تو ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن آپ وہ ان وجوہات کو بھی تو جانیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ ایک پارٹی جب پروٹیسٹ کرتی ہے یا ایک پارٹی اپنا احتجاج کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے. دیکھیں احتجاج اور پروٹیسٹ بھی تو ایک طریقہ ہے جمہوریت کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنے کا, اپنے ایشوز کو ریز کرنے کا. ادروائز تو آپ کبھی بھی وہ نہ کریں. تو حکومت اگر اس میں سنجیدہ ہوتی, اگر حکومت سنجیدہ ہوتی کہ لیجسلیٹر بزنس ٹھیک چلنا چاہیے, اپوزیشن کی جو آواز ہے وہ ہونی چاہیے, تو حکومت ایک دیکھیں آپ کو بڑا یہ سننے کو ملے گا کہ جی ہم تو مذاکرات کو تیار ہیں, ہم تو مذاکرات کو تیار ہیں, ہم تو ترقی کر رہے. حکومت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہم تو بڑی پاکستان ٹیک آف کر جائے گا. یہ 4.5 سال سے پاکستان ٹیک آف بھی نہیں کر رہا, یہ صرف لپ سروس ہے. ایک مختصر بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں شاہ تراب خان صاحب نے, جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا, کچھ انہوں نے حقائق پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو بانی چیئرمین ہے وہ 3 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک جیل کے اندر موجود ہیں. اوبویسلی جو ایک کارکن ہے وہ اس کی آواز ہے جو وہ بات انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بہنوں کو آگے آنا پڑا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, گروپ بندیاں ہوتی ہیں, آئی ایگری ود دیٹ. لیکن ایشو یہ ہوا کیونکہ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہی موجود نہیں ہے, تو اس لیے وہ گروپس جو ہیں ان کی آپسی لڑائیاں واضح ہوتی ہوئی نظر آئیں. تو آپ کے خیال میں جو شاہ تراب صاحب کی جو سوچ ہے وہ کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے پارٹی کے اصل کارکن کی سوچ کو, اور اس کے اوپر کوئی کنسنسس کیوں نہیں ہوتا کہ پارٹی اختلافات کے باوجود بھی ایک پیج پر ہو امپورٹنٹ ڈیسیجنز میں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اصولی طور پر تو پارٹی کو یونائٹڈ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ یا ڈسکوالیفائی ہوگی, یا وہ کانوکٹ ہو گئی, یا وہ اس ٹائم جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی. مطلب کہ جو ہماری جو یا میں آپ کو 10-15 نام بتا سکتا ہوں جو کہ پارٹی کے مین لیڈرشپ تھی, وہ ان کے ساتھ تو جو ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک نئی لیڈرشپ جو کہ آئی, اور اوبیسلی وہ ان کا وہ اتنی ایکسپیرینس بھی نہیں تھی, اور پارٹی کے اندر ایک کرائسس سچویشن تھی. جب دیکھیں جب کرائسس سچویشن ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس کے اندر پھر ایک لوگوں کو یونائٹ رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جتنی ہمارے اوپر سختی ہے یہ بھی ایک بڑا ہے. اور ہمارا جو کارکن ہے, ہمارا جو ورکر ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بڑا وہ باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہے, وہ تو بڑا اوپینینیٹڈ ہے, وہ تو کسی کو نہیں وہ اپنا اوپینین کا بڑا کھل کے اظہار بھی کرتا ہے. وہ صحیح غلط کی بات ایک علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے اوپینین کا اظہار بڑا کھل کے کرتا ہے. سو جو پی ڈی اے کا ڈی این اے ہے وہ باقی جماعتوں سے بہت مختلف ہے. اور دوسرا یہ ہوا کہ ہماری جماعت مقبول اتنی ہے پورے پاکستان کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو پی ڈی آئی نے جس طرح لینڈ سلائڈ وکٹری الیکشن میں حاصل کی, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے بعد جو نونی نے فارم 47 سے اپنی ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ بنائی, اس کے باوجود پی ڈی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ اوبیسلی یہ چیلنجز ہیں. ہمارے خان صاحب کو دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں جو ان کی انلیگل انکارسریشن ہے, 7 ماہ سے ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. سو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم ایک بڑے ڈیفیکلٹ حالات کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے پھر لوگوں کو اس میں شکوے شکایتیں بھی ہوتے ہیں, پھر یونٹی کا فیکٹر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل سو صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, اور دوسرا ہماری پارٹی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں ایک مروسی جماعت نہیں ہے.
تھوڑی سی دوسری وجہ یہ ڈیموکریسی کہ ہے جب پارٹی میں کہ جو بات کرنا چاہتا ہے کارکن وہ تو کرتا ہے، ووکل ہیں کارکنان، اس میں تو سر کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہم نے بہت سی سٹیجز پہ دیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ رانا عاطف صاحب سر، تھینک یو سو مچ۔ ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا، ورنہ کچھ اور سوالات بھی تھے جو کہ کرنے تھے، کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف بہت سے ایشوز میں ووکل ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان تمام امور کے اوپر کھل کر پارلیمان میں بھی اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع ملے، اور یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ایک طرف ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان بننا بڑا ضروری ہے، مذاکرات کا دروازہ کھلنا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب دونوں جو پارٹیز ہیں یا دونوں فریق پارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے آگے بڑھ سکیں کہ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔